अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है ज़ात बार ताला के लिए और दरूद व सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और आपके आले पाक अलैहिस्सलाम पर। प्रोग्राम ईद ही ईद में आपके हाज़िर ख़िदमत है और एक तरफ से याद शाबानिया और आज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन है और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का 15वां सालगिरह। दोनों मुनासिबात के उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। आज हमारे साथ नहायत ही मुअज़्ज़ज़ 2 शख्सियात मौजूद है। पहली शख्सियत आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला है और दूसरी शख्सियत नौहवन मनकबत ख़ान सैयद तकी बादशाह आबदी साहब क़िबला है। दोनों से आपकी मुलाकात कराते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आप दोनों बुज़ुर्गवारान को और तहे दिल से आप लोगों के ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं शुरुआत जो है वो सबसे पहले क़िबला आली जनाब मौलाना सैयद मीसम अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला से करना चाहूँगा। क़िबला यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं और याद शाबानिया का सिलसिला है। इन याद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह फरमाएं। हज़रात, हमारे लिए तो जिस दिन कोई मोहम्मद या कोई अली दुनिया में आता है वो दिन ईद का दिन होता है। वाह सुभान अल्लाह, वाह। और हम आले मोहम्मद की मोहब्बत से पहचाने जाते हैं। बेशक यही हमारी शिनाख्त है, ये हमारी आइडेंटिटी है। बेशक इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। बेशक। और ख़ास तौर से सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारी रूह जान है, बेशक हमारी जान उन पर क़ुरबान है, हम उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं। बेशक सारी दुनिया में तशय्यो की पहचान है ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक बेशक। तो अब तीसरी शाबान हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी शिया बसते हैं जी। या फिर मैं ये ना कहूँ कि जहाँ जहाँ शिया बसते हैं बल्कि ये कहूँ कि जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, वाह क्या बात है। तीसरी शाबान एक ईद का दिन है, बेशक एक खुशी का दिन है, एक मसरत का दिन है। बेशक इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में फ़तह व शिकस्त की तारीफ़ को बदल दिया। जी बेशक। आका हुसैन से पहले जो कत्ल करता था वो फातेह होता था, जो कत्ल होता था वो मफतूह होता था। सही। जो घर लूटता था वो कामयाब होता था, जिसका घर लूटता था वो नाकामयाब होता था। लेकिन इमाम हुसैन ने कामयाबी की डिफिनेशन को बदल दिया, कामयाबी की तारीफ़ को बदल दिया और ये बताया आका हुसैन ने कि देखो कत्ल होने वाला कामयाब है और कत्ल करने वाले नाकामयाब। बेशक बेशक। मैं समझता हूँ कि ये करबला के सिलसिले में जो इस तरह की गुफ्तगू अक्सर लोग करते हैं कि ज़ाहिरी कामयाबी यजीद को मिली और बातिनी कामयाबी इमाम हुसैन को हासिल हुई, या मसलन किसी का मिसरा है कि यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि यजीद के लिए कामयाबी के लफ्ज़ का इस्तेमाल ही हराम है। न वो ज़ाहिरी तौर पर जीता न बातिनी तौर पर जीता, न वो जंग जीता न मोर्चा जीता। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बताया कि कामयाबी का मतलब है हुसूल मकसद, मकसद को हासिल कर लेना। करबला में इमाम हुसैन जिस मकसद के तहत आए थे उस मकसद को इमाम हुसैन ने हासिल कर लिया। बेशक बेशक। और अगर कोई आका हुसैन की कामयाबी को देखना चाहता है कि इमाम हुसैन किस तरह से कामयाब हैं, तो सिर्फ किसी शिया मस्जिद से नहीं बल्कि किसी भी मस्जिद से आती हुई आवाज़ सुने तो ये जो अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद होती है, बात है, वाह। ये जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर लोग रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देते हैं, ये इमाम हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। तो वो कामयाब तरीन शख्स आज दुनिया में तशरीफ़ लाया। आज आका हुसैन की आमद है, हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में जश्न मुनक़िद हो रहे हैं। हम हिंदुस्तान से आते हैं, हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तान से आते हैं। हमारे शहर के एक बुज़ुर्ग शायर गुज़रे हैं जनाब शारिब लखनवी मरहूम,
تقریباً 25-30 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بڑا خوبصورت سے شعر فرمایا تھا کہ یہیں آنے کی خواہش حضرت شبیر نے کی تھی. یہیں آنے کی خواہش حضرت شبیر نے کی تھی, خدا کا شکر کر شارب کہ تو ہندوستانی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو ہندوستان کا تو ایک خاص تعلق امام حسین سے رہا ہے, بے شک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف تمنا کی تھی تو سارا ہندوستان حسین کا ہو گیا. تو اگر حسین ہندوستان پہنچ جاتے تو کیا عالم ہوتا. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں نہ صرف یہ شیعہ, نہ صرف یہ کوئی مسلمان, بلکہ جو اہل ہنود ہیں, جو ہمارے برادران وطن ہیں, وہ بھی امام حسین سے بے حد محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس وقت امام حسین ٹی وی کے توسل سے, اس کے حوالے سے یہ بات ساری دنیا تک پہنچ جائے, جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اردو اسپیکنگ جو علاقہ ہے وہاں جو شام غریمہ کی مجلس ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی. یعنی اردو اسپیکنگ جو علاقہ ہے ہندوستان, پاکستان یا پھر بنگلہ دیش وغیرہ میں, جہاں جہاں بھی اردو میں مجالس ہوتی ہیں, تو اس وقت تک شام غریبہ یعنی عاشور کا دن گزرنے کے بعد جو مجلس ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں وہ نوحہ نہ پڑھا جائے کہ گھبرائے گی زینب. اور یہ نوحہ شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ یہ نوحہ جو ہے گھبرائے گی زینب, یہ کسی مسلمان شاعر کا نوحہ نہیں ہے, بلکہ یہ چھنو لال دلگیر جو بڑے زبردست شاعر تھے, اہل ہنود سے تعلق رکھتے تھے, ان کا نظم کیا ہوا نوحہ ہے. اور ان کے بھائی راجہ جھاولال کا بنایا ہوا امام باڑہ بھی لکھنؤ میں موجود ہے. اور اس طرح سے اہل ہنود نے بھی امام حسین سے بھرپور عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو آج خوشی کا دن ہے, اور پھر ہمارے لیے تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اور اس وقت ہم اور ہمارے بھائی اور دیگر تمام حضرات جو یہاں حاضر ہیں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں, ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کربلا کی سرزمین پہ ہیں, اور ہر شیعہ کی ایک تمنا ہے کربلا, اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمارے ذہن میں کربلا رہتی ہے, اور ہم کربلا کی سرزمین پہ ہیں. اور یہاں جس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے تو بہرحال یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ہے. لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی اور دیگر حضرات بھی, جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو ولو آج 3 شعبان ہے, آقا حسین کی آمد ہے, لیکن امام حسین کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ جب امام حسین کا نام آتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. جناب تصور حسین زیدی صاحب قبلہ بڑے غضب کے شاعر تھے, تو انہوں نے بڑا خوبصورت سا شعر فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو, میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. آج کی تاریخ میں میں تمام محبان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چینل کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں. خیر مبارک قبلہ, نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون ہے. ایک دفعہ پھر بھی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. ایک جو ہے اب آتے ہیں ہمارے دوسرے معزز مہمان کی طرف, تنزانیہ سے تشریف لائے ہیں, اوریجنلی ہندوستان سے ہیں. مائک کو آپ اٹھا لیجئے, اور کہاں سے یہ سلسلہ, آپ تنزانیہ میں وہاں رہتے ہیں اور ایک مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, ان کے والد صاحب جو ہے وہ ایک عالم دین ہے جی, تو کیسا رہتا ہے وہاں پہ ذکر اہل البیت علیہم السلام تنزانیہ میں؟ اس عنوان سے اگر مختصر آپ کچھ بیان فرمائیں, پھر ایک من کا بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام. جی, ہم تقریباً 25 سال سے تنزانیہ میں ہیں. صحیح. اور میرے والد جیسا کہ آپ نے بتایا عالم دین ہیں, مختلف جو جماعتیں ہیں وہاں پہ انہوں نے خدمت انجام دی ماشاءاللہ, اور وہاں پہ الحمدللہ جو ہے بہت ہی بہترین ایک سلسلہ ہے. صحیح. مذہب کے حساب سے, جی, عزاداری کے حساب سے. صحیح. اور جو آپ پروگرام سے پہلے بھی کچھ دریافت کر رہے تھے, جی جی, جو ہمارے حبشی بھائی ہیں, صحیح, کالی جن کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ بلال مسلم مشن بھی ہے جو بہت ہی بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے. اور الحمدللہ وہاں پہ تعجب ہوگا آپ کو سن کے کہ لاکھوں کی تعداد میں. صحیح, سبحان اللہ, واہ, لاکھوں کی تعداد میں. تو الحمدللہ سب کچھ بہت بہترین ہے, بڑا مشہور ہے وہاں کی جو ہے عزاداری وغیرہ, چاہے وہ محفل کے سلسلے سے ہو, عزاداری ہو, دنیا بھر میں مشہور ہے. جو خصوصاً جو شہر ہے دارالسلام, جی جی, تو وہاں پہ بڑا مشہور ہے وہاں کی سب ماشاءاللہ, محفلیں وغیرہ ماشاءاللہ. تو وہاں اردو زبان میں بھی یہ سلسلہ جو ہے زیادہ تر پروگرامز تو اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. اور گجراتی میں, اچھا, انگلش میں. ماشاءاللہ. جی, کچھ سنانا چاہیں گے آپ منقبت؟ یا ضرور. بسم اللہ.
بغض مولا کی دیمک جسے چاٹ لے واہ 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 وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. واہ 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 واہ. خاص کر تیسرا چوتھا مصرع بسم اللہ. کہ بغض مولا کی دماغ جسے چاٹ لے وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق. واہ واہ ماشاءاللہ. واہ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. بسم اللہ ارشاد فرمائے کہ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں. ابھی ذہن میں رکھیے گا زمانے کے لائق نہیں, اشعار کے لائق نہیں. کہ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا. کیا بات ہے. کہ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا. لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کہ لائق نہیں. اور اشعار مصرے اور دیکھ لیجئے کہ کربلا میں دو کردار تھے, ایک امام حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ. بے شمار. دو مصروں میں امام حسین علیہ السلام اور دو مصروں میں ارشاد فرمائے کہ جو بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. کہ ایک طرف ہے حسین جن کی ماں سیدہ باپ مولا علی اور جد مصطفیٰ. ایک طرف ہے حسین جن کی ماں سیدہ باپ مولا علی اور جد مصطفیٰ. ایک طرف ہے یزید اس کے بارے میں کیا چھوڑو کچھ بھی بتانے کے لائق. کیا بات ہے. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ایک طرف ہے یزید اس کے بارے میں کیا چھوڑو کچھ بھی بتانے کے لائق نہیں. اور یہ آخری چار مشرے بسم اللہ. کہ چھوڑو کچھ بھی بتانے کے لائق نہیں. بغض مولا کی دیمک جسے چاٹ لے وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. کہ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے لائے ہو تم سقیفہ سے مجرم دیے چراغ. کہ اپنے ایمان کی اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ سے مجرم دیے. مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے
بتکدوں میں جلانے کے لائق نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، مسجدوں میں جلانے کے لائق نہیں. بغض مولا کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. بے شک، بے شک. جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیان اور ایمان کو تازہ کرنے والے اشعار. میں ایک سوال جو ہے پھر قبلہ سید میثم، مولانا سید میثم عباس زیدی صاحب قبلہ سے کرنا چاہوں گا. قبلہ ماشاءاللہ آپ نے خوب نام کمایا اس ذکر میں، اور پورے ہندوستان میں بھی سب جو ہے جتنی بھی اردو زبان لوگ ہیں وہ آپ کے نام سے بھی واقف ہے اور جانتے بھی ہیں، اور آپ کے خطابت کا انداز اور سارا کچھ. تو جو جہاں تک عزاداری ہے یا ذکر مولا ہے، اس کے مستقبل کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا مستقبل رہے گی اس کی؟ اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بے شک عزائے امام حسین علیہ السلام کا مستقبل کیا ہے؟ جی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل عزاداری سے تعلق رکھتا ہے. واہ واہ. اور جی بالکل، یہی ہمارا ماضی ہے اور یہی ہمارا حال ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے. اور قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بے شک. اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم عزا کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے سامنے مستند ترین روایت ہے کہ جب آقا حسین کی والدہ بی بی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ نے اپنے بابا سے یہ پوچھا تھا کہ میرے بچے پر روئے گا کون، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے اس کو بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے دہرایا کہ اللہ ایک ایسے گروہ کو پیدا کرے گا کہ جس کے مرد امام حسین کے مردوں کے مصائب کو یاد کر کے روئیں گے، اور جس کی خواتین امام حسین علیہ السلام کی گھر کی خواتین کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر اب اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احادیث کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ ہمیں بتایا گیا جو معصومین سے ہم تک آیا کہ اگر معصوم کی حدیث کوئی ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کی مطابقت قرآن سے کر کے دیکھیں. اگر مطابق قرآن ہے تو اسے مانیں، ورنہ یہ ہے کہ اسے دیوار پر پٹک دیا جائے. اس لیے کہ احادیث کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ نہ معلوم کتنی احادیث ہیں جس پہ جھوٹی احادیث بھی ہیں، سچی احادیث بھی ہیں. اور ایک عام آدمی کے لیے علم رجال کے اوپر پرکھ کے معلوم کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے یا احسن ہے یا حسن ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کو معلوم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے عوام الناس کے لیے. لیکن اسی کے لیے بڑا آسان سا فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو اسے مانو، ورنہ دیوار پر پٹک دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہر حدیث کو پرکھا جا سکتا ہے، ایسے ہی یہ جو وعدہ رسول اللہ نے فرمایا اس کے سلسلے میں بھی آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ہے ایسی ہی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں بالکل واضح آیت ہے کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ یہ کس سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا. تو اب اللہ کو یاد کرنے والے تو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک بے شمار افراد ہیں. لیکن جس طرح سے امام حسین نے اللہ کو یاد کیا، دنیا میں کسی نے اس طرح سے اللہ کو یاد کیا جیسے امام حسین نے یاد کیا. میں ایک جملہ کہوں گا، بڑا حسین سا جملہ، اور اس وقت جی چاہ رہا ہے
حالانکہ یہاں کوئی خطابت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، لیکن آج 3 شعبان ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی زیر سایہ سجدہ کرنا اور ہوتا ہے اور زیر خنجر سجدہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ کیا دنیا میں کسی نے اس طرح سے ذکر کیا ہے اللہ کا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ کے ذکر کے لیے، اپنے بھائی کو بھیج دیا، برابر کے بھائی کے بازو قلم ہو گئے، 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے۔ تو ان سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، ان سے زیادہ ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ اور پھر خالی ذکر یوں ہی نہیں، بلکہ ذکر میں جو خلوص ہے اور جو کیفیت ہے، جو اطمینان ہے۔ ہمارے شہر کے نامور شاعر ہیں جناب نیر مجیدی صاحب، بڑے اچھے شاعر ہیں نیر مجیدی صاحب، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے پروگرام میں بھی آئے ہوں۔ تو انہوں نے ایک شعر بڑے غضب کا کہا، وہ فرماتے ہیں کہ عصر عاشورہ تہو بالا تھی ساری کائنات، اللہ، عصر عاشورہ تہو بالا تھی ساری کائنات، ایک فقط شبیر تھے سجدے میں اطمینان سے۔ اللہ اکبر، اللہ، سبحان اللہ، جب ساری کائنات تہو بالا ہو رہی تھی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے جو اطمینان سے سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے۔ اور ایک میر تقی میر جو شاعر گزرے ہیں، تو ان کا بھی ایک شعر ہے، حالانکہ وہ غزل کا شعر ہے لیکن اشارہ اسی طرف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، کیا بات ہے، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، سبحان اللہ، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی حسینیوں کی پہچان بن گئی کہ عبادت کے درمیان سر کو نہ ہلایا جائے۔ تو زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تو یہ امام حسین کی عزاداری تو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر ہم نہ کریں گے، ہم نہ روئیں گے تو پتھر روئیں گے، کائنات امام حسین کا ماتم کرے گی۔ تو عزا کا تو مستقبل، بلکہ کائنات کا مستقبل جو ہے وہ عزاداری کے حق میں محفوظ ہے۔ تو یہ عزا تو ہمیشہ قبلہ ہوتی رہے گی۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم عزاداری سے ہمیشہ اپنا تعلق بنائے رکھیں اور ہم عزاداری سے علیحدہ نہ ہونے پائیں، اور اللہ ہم کو اس سعادت سے محروم نہ کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت کربلا معلیٰ کی سرزمین پر ہیں، سامنے آقا حسین کا حرم ہے، باب القبلہ، اور شاید یہ بھی آپ کے چینل کی خصوصیت ہے کہ ایسا اسٹوڈیو تو شاید کہیں نہ ہوگا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا حرم ہو۔ بہترین لوکیشن ہے، اس سے بہتر اور کیا ہوگی لوکیشن، کسی کو کہا جائے گا کہ جنت کی لوکیشن ہے۔ تو بہرحال ہم دعا کریں گے کہ ہمارا، آپ کا اور تمام مومنین اور جو زائرین یہاں آج کل آئے ہوئے ہیں، اور بڑی کثیر تعداد ہے، کوئی گن نہیں سکتا کتنے لوگ ہیں، تو ان سب حضرات کا تعلق جو ہے وہ عزاداری سے بنا رہے، اور ہم عزا امام حسین علیہ السلام میں تا دم آخر تک مصروف رہیں۔ بے شک۔ ایک سوال میں مختصر آپ سے جواب لینا چاہوں گا، پھر جو ہے وہ حضرت کے پاس جا کے پھر سنتے ہیں۔ زائرین سید شہداء علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زائرین کی تعداد اس وقت بھی موجود ہے، اس کے بارے میں بھی اگر 1-2 جملہ جو ہے وہ فرمائیں، ہمارے ناظرین بھی سماعت فرما رہے ہیں، کیا فضیلت ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کی؟ ظاہر امام حسین کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے تو سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور یہ تو اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہاں سب سے پہلے آیا تھا، میری والدہ یہاں آئی تھی 1994 میں، یعنی بیفور 30 ایئرس، 30 سال پہلے۔ جی میرا بالکل نوجوانی تھی میری، تو میری والدہ آئی تھی تو وہ مجھے لے کے آئی تھی ان کے خادم کی حیثیت سے، میں بھی یہاں آ گیا تھا۔ تو اس وقت جو میں نے یہاں کے حالات دیکھے تھے، میں اس وقت ایک ظالم جابر کی حکومت تھی اور سخت ترین حالات تھے، اور اس کربلا میں یہ اس وقت جو رونق دکھائی دے رہی ہے، دکانیں ہو، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اور امام حسین کے حرم میں ایک پانی کی ٹنکی رکھی رہتی تھی، وہی
پینے کے لیے وہی وضو کے لیے، تو بڑا خراب حالات تھے. لیکن اس وقت بھی لوگ آتے تھے اور کثرت سے آتے تھے مومنین، جبکہ اس وقت یہ تھا کہ کیا ہوگا، تو اس وقت بھی لوگ آئے زیارت کے لیے. اس کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تب بھی آئے. پھر بیچ میں داعش کا زمانہ آیا. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، لیکن زائرین کی تعداد میں سمجھتا ہوں کمی نہیں، کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی. اور ہمیں جی یاد ہے کہ جب صدام کا زمانہ تھا تو اس وقت لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ حالات ٹھیک ہوئے یا نہیں ٹھیک ہوئے، بلکہ یہ پوچھتے تھے کہ کربلا کا راستہ کھلا یا نہیں کھلا. اللہ اکبر، یہ بڑی بات، مطلب بس چلے نا، یہ نہیں ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. اچھا، تو اب اس وقت بھی ماشاءاللہ زائرین، اور ایک تو زندہ معجزہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کبھی اس پر غور کریں کہ ابھی بیفور کووڈ، یعنی کووڈ سے پہلے جو اخراجات یہاں آنے کے تھے، کووڈ کے بعد جسٹ ڈبل ہو گئے. مطلب جو بھی پیکیجز ہیں مختلف ممالک سے، تو جسٹ ڈبل ہو گئے. فیئر بڑھ گیا، یہاں کے ہوٹلز کا کرایہ بڑھ گیا، تو ظاہر سی بات ہے جو ٹور آپریٹرس ہیں انہوں نے بھی بڑھا دیا. لیکن ڈبل ہونے کے بعد زائرین بھی دگنے ہو گئے. جی بے شک، بالکل بالکل، مطلب زائرین بھی ڈبل ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کہ بڑھ گیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے دیکھیے اس وقت کہ وہ اس وقت متوکل کے زمانے میں جب اس نے ٹیکسز لگائے تب بھی لوگ آ رہے ہیں. اس نے کہا ہاتھ کٹوا دو تو ہاتھ کٹوا کے آ رہے ہیں، پیر کٹوا دو تو پیر کٹوا کے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر کے آ رہے ہیں. تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کشش ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کشش کھینچ کے لاتی ہے. جی ایسی ہے، بے شک بے شک. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے. اور میں اپنا ایکسپیرینس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے جب موقع ملتا ہے اور جب مولا طلب کرتے ہیں، میری کوشش رہتی ہے. ابھی میں اربعین میں بھی یہاں تھا الحمدللہ، پھر ماشاءاللہ جی، تو برابر آنا رہتا ہے، اور ہماری فیملی بھی آتی رہتی ہے، تمام حضرات آتے ہیں. تو یہاں آنے کے بعد قبلہ آدمی کو کچھ یاد بات نہیں رہتا. جی ایسی ہے، بالکل. کربلا تو کربلا ہے، بے شک بے شک. اطمینان یہاں آگے حاصل ہوتا ہے بے شک سید الشہداء کے روضے پر. بے شک تو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں تمام زائرین کو پروردگار بار بار یہاں آنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. سب کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. اب آتے ہیں ہمارے بھائی کے پاس، ٹائم ہمارے پاس ہے. ایک سوال آپ سے اس عنوان سے کر لیتے ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پہ جنت میں ہے. جی جی. اور اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کتنی دفعہ آپ کا ایکسپیرینس رہا یہاں آنے کا؟ الحمدللہ کئی بار میں آیا ہوں. جی کم سے کم 3-4 بار تو آیا ہوں. صحیح جی. اور جیسا کہ قبلہ نے فرمایا، ایک بار میں آیا تھا، اٹ واز اراؤنڈ 1998-97. صحیح. جی ظالم حکمران تھا، حالات بہت خراب تھے. جو یہ آپ یہ اشارے وغیرہ دیکھ رہے ہیں، جو اسٹریٹس ہیں، تو میرا تجربہ ہے کہ اس وقت میں یہاں پہ ٹینکس ہوا کرتے تھے کئی مقامات پہ نا، گلیوں میں ادھر ٹینکس ہوا کرتے، بڑا ہی آب و ہوا، یعنی بہت ہی مجروحی چیزیں ہیں. یہ دیکھ لیجیے آپ، بہت ہی معاملات خراب تھے، حالات خراب تھے. اب الحمدللہ بہت بہترین حالات ہیں، بہت بہتری ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست. جی ماشاءاللہ. کچھ سنانا چاہیں گے؟ ایک اور کلام منقبت کے خوشی کا موقع ہے. جی میں حاضر کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہ بشر کے واسطے واہ جیسے ہوا ضروری ہے. واہ واہ. انسان کو اگر آکسیجن نہ ملے، ہوا نہ ملے، زندہ نہیں رہ سکتا. جی بے شک. واہ. کہ بشر کے واسطے جیسے ہوا ضروری ہے. واہ واہ. کہ بشر کے واسطے جیسے ہوا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں فرش عزا ضروری ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی. کہ اسی طرح ہمیں فرش عزا ضروری ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، بسم اللہ. کہ پرانے در سے تو کعبے میں بت ہوئے داخل. ہوا ضروری ہے.
جی کہ پرانے در سے تو کعبے میں بت ہوئے داخل، علی کی ماں کے لیے در نیا ضروری واہ 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 واہ، ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، کہ علی کی ماں کے لیے در نیا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا بطور خاص، بسم اللہ۔ کہ نبی نے ناد علی پڑھے کہ ہم کو سمجھایا، شعر دیکھیے گا، واہ واہ، کہ نبی نے ناد علی پڑھے کہ ہم کو سمجھایا، کہ ہر مقام پا مشکل کشا ضروری ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، واہ، کہ ہر مقام پا مشکل کشا ضروری ہے۔ بے شک، اور آپ اور ہم یہاں کربلا معلیٰ میں ہیں، یہاں کی مٹی نہیں ہے، بے شک بے شک۔ جی بسم اللہ۔ کہ جو لا علاج ہے جی ان کو بتا رہا ہوں علاج، واہ کہ جو لا علاج ہے ان کو بتا رہا ہوں علاج، شفا کے واسطے خاک شفا ضروری واہ 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 واہ، ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ شفا کے واسطے خاک شفا ضروری ہے۔ اور یہ آخری شعر، جی بسم ہم اللہ۔ سب یہاں پہ اپنی قسمتیں بدلنے آتے ہیں۔ بے شک۔ کہ نصیب حر کی طرح سے سبھی کو مل جائے، کہ نصیب حر کی طرح سے سبھی کو مل جائے، مگر بطول کے دل کی دعا ضروری ہے، مگر بطول کے دل کی دعا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے تلاوت فرمائے، اور یقیناً میں ایک سوال جو ہے وہ پھر قبلہ سے کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ بچے ہیں، نوجوان ہے، شعر شاعری بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خطابت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ اصل جو ہے وہ محنت جو ہے وہ محنت یا خلوص، اس عنوان سے اگر ایک وضاحت ہو جائے نئے نوجوان بچوں کے لیے؟ قبلہ نئے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ جو نوجوان بچے ہیں تو ان کے لیے وضاحت بہرحال میں خود ہی اس لائق ہوں کہ میری ہدایت کی جائے، لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جتنے حضرات بھی شعر کہہ رہے ہیں یا مدح خوانی کر رہے ہیں، انہیں منقبت خواں کہا جائے یا پھر شاعر کہا جائے، اور جو ذاکری کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ضرور رہنا چاہیے کہ یہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہے، اور ایک بہت بڑا شرف ہے ذکر اہل بیت کرنا، بے شک، تو اس میں خلوص جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ صحیح، اور خلوص بہت ہی ضروری ہے کہ آدمی اس سلسلے میں مخلص رہے۔ صحیح۔ اور بہرحال اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے،
تو ان کی طرف سے عطا بھی ہوتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی وسیلے سے ہو، تو اس کو قبول کرنا. اور معصومین کی سیرت بھی رہی ہے اپنے مدح خانوں کو نذرانہ دینا یا اس طرح کے انعامات عطا کرنا. بے شک. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی ڈیمانڈ یا کسی قسم کی صحیح سودے بازی، اب یہ لفظ شاید اچھا نہیں تھا لیکن بہرحال اب اور کوئی متبادل لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل. اور یہ سوچے آدمی کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بغیر مانگے ہوئے ملتا ہے. بے شک. اور شاید ہم اگر مانگیں گے تو وہ ہماری حدود ہوں گی کہ ہم اس کے تحت مانگیں گے، اور جب وہ عطا کریں گے تو وہ اپنے اعتبار سے عطا کریں گے. بے شک. واہ تو سبحان اللہ. میرا اپنا قبلہ جو ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں بچپنے سے الحمدللہ مجلس سے پڑھ رہا ہوں، اور میری سمجھ میں آتا ہے کہ ادھر سے کوئی کمی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. کوشش یہی کی جائے کہ ہم مخلص رہیں اور محنت بھی کریں، خالی کلپس پر یا ویڈیوز پر منحصر نہ ہوں، بلکہ دن میں تھوڑا وقت ہے پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جس ملک میں اور جس شہر میں خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں کے تقاضے کیا ہیں. اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، صحیح ہے، لیکن ہم جو کچھ پڑھیں تو مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہو اور وہ ان کے فضائل سے روشناس ہوں، اور کوئی ایسی بات نہ پڑھیں کہ جس سے کوئی ضم کا پہلو نکلتا ہو، یا لوگوں کے نظر میں اعضاء امام حسین کی کچھ اہمیت کم ہو رہی ہو، یا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ دشمنان اہل بیت سے نفرت میں کچھ کمی ہو رہی ہو ہمارے کسی ذکر کی وجہ سے یا ہمارے کسی شعر کی وجہ سے. بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ مطلب ہماری تقریر سے اہل بیت کی محبت میں اضافہ بھی ہو، اور ان کے دشمنوں سے جو نفرت ہمارے دل میں ہے اس میں بھی اضافہ ہو. قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ایک جو ہے وہ عزاداری کے عنوان سے جو چینلز وغیرہ ہے، جیسے امام حسین ٹی وی ہے، خود آپ کو بھی ہم کئی دفعہ دعوت کر چکے ہیں، آپ تشریف بھی لائے ہیں، تو اس عنوان سے آپ کیا فرمائیں گے؟ 1 منٹ میں اگر مختصر جواب فرمائیں. نہیں، یہ چینلز تو بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے دور دور تک لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. ہم کوئی بات لکھنؤ میں پڑھتے ہیں اور وہ امریکہ میں لوگ سنتے ہیں، آسٹریلیا میں سنتے ہیں، یورپ میں سنتے ہیں، مڈل ایسٹ میں سنتے ہیں. تو ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان چینلز کی وجہ سے کہ مثلاً میسم جدید جس ملک میں نہیں گئے وہاں کے لوگ بھی ہمیں پہچانتے ہیں اور ہمیں جانتے ہیں اس ذکر کے حوالے سے. تو ان چینلز کی بھی بڑی خدمت ہے، اور خداوند عالم ان حضرات کی بھی توفیقات میں مسلسل اضافہ کرتا رہے. یہی ہم دعا کریں. الہی آمین. آخر میں اگر 1-2 جملے میں مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو کربلا سے وہ بھی آپ فرمائیں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوتے ہیں. بھئی مومنین کے لیے صرف ایک ہی پیغام میں اس وقت دینا چاہوں گا کہ آج 3ری شعبان ہے، اور بہت بہت آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. اور اس مبارک موقع پر آپ حضرات اللہ سے یہی دعا کریں کہ ہم ہمیشہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر باقی رہیں، الہی آمین. اور دنیا سے جائیں تو یہ عظیم ترین نعمت ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں. الہی آمین. الہی آمین. قبلہ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور یہ عزت اور سعادت ہمیں آپ نے بخشی، اور آپ کی بھی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور نہایت ہی خوبصورت اشعار آپ نے تلاوت فرمائے مومنین، اور ہم سب کے آپ نے ایمان کو تازہ کر دیا. نہایت ہی شکر گزار ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جو ہے کل بھی انشاءاللہ رہے گا، اور مزید نئے شخصیات کے ساتھ. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور سب مومنین کے لیے دعا گو ہے، اور نائب و زیارہ ہے کربلا معلیٰ میں. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.